नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, अनकरीब कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से, मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम उल्लती कानू अलैहा, किस चीज़ ने फेर दिया उन्हें उनके किबला से वो जिस पर थे। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। यहदी में यशाउ इला सिराती मुस्तकीम, वो हिदायत देता है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो उस वक़्त ज़ाहिर मुशरिकीन मक्का का किबला काबा था और किसी के किबले को मान लेना उसकी सरदारी को मानने के बराबर था। तो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की 13 साल ज़िंदगी गुजर गई, मदीना तशरीफ़ लाए। अब यहाँ पर यहूदी थे और यहूदियों का किबला बैतुल मक़दस था। अब इस तरफ रुख करना ऐसे था जैसे यहूद की सरदारी कबूल करना थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मेरा किबला जो है अब काबा हो जाए। और अल्लाह ताला ने तमहीदन कहा कि जब आपका किबला काबा हो जाएगा तो यही बेवकूफ़ लोग जो हैं ये शोर मचा देंगे कि इन्होंने क्या जो है वो मजाक बना रखा है, कभी उस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, कभी इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि मशरिक और मगरिब सारा अल्लाह का ही है, अल्लाह जिस तरफ को रुख करवा दे, हुक्म किसका मानना है? अल्लाह का। वकज़ालिका जअलनाकुम, और इसी तरह बनाया हमने तुम्हें उम्मतों वसतन, एक दरमियानी उम्मत, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम हो जाओ गवाह लोगों पर, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, और नहीं बनाया हमने किबला को जिस पर आप थे, इल्ला मगर लिनालमा, ताकि हम जान लें, मैं यत्तबिउ रसूल, कौन पैरवी करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै, उस शख्स से कि जो फिर जाता है अपनी एड़ियों के बल। व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, और अगरचे कि ये बहुत भारी बात थी मगर उन लोगों पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दे दी। वमा कानल्लाहु लियुज़्ज़िया ईमानकुम, और नहीं है अल्लाह ताला के ज़ाया कर दे तुम्हारा ईमान। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों के साथ अलबत्ता शफ़क़त करने वाला, रहम करने वाला है। यानी जिस तरह तुम्हारा किबला जो है ये काबा हो गया, इसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया। और उम्मत वस्त वो उम्मत होती है, एक ऐसा अशरफ ग्रोह होता है जो हर तरह के अफरात और तफरीद से पाक हो और इंसाफ की रविश पर कायम हो। इसकी एक मिसाल मैं दूंगी कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों का अकीदा ये था कि वो अल्लाह का बेटा है, और यहूदियों का अकीदा ये था कि वो नबी भी नहीं मानते थे, वलदु ज़िना कहते थे नाउज़ुबिल्लाह। जबकि उम्मत मुसलमान का अकीदा क्या है? दरमियानी रविश, कि वो अल्लाह का बंदा है और अल्लाह का रसूल है, कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह है। इसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम पर गवाह बनाया। ये गवाही क़यामत के दिन होगी। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और अल्लाह ताला पूछेंगे कि मेरा पैगाम पहुंचाया? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या अल्लाह मैंने तेरा पैगाम उम्मत तक पहुंचा दिया, लेकिन उनकी उम्मत इनकार कर देगी और बोलेगी कि हमारे पास तो कोई रसूल आया ही नहीं। और फिर वो गवाही तलब करेंगे तो उम्मत मुसलमान गवाही देंगी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की गवाही देंगे। इसमें जो ये बात है कि अल्लाह ताला ये भी जानना चाहता है कि कौन रसूल की पैरवी करता है, और ये इतनी बड़ी बात थी कि मक्की दौर में सब काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह का रसूल जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। और जब अबू बकर, उमर ये सारे मुसलमान हुए तो इन्होंने भी अपना आबाई किबला छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। जो ये टुकड़ा है कि अल्लाह किसी के ईमान को ज़ाया नहीं करता। अब लोगों में ये सवाल हुआ कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो शहीद हो गए थे किबला बदलने से पहले, तो क्या उनकी नमाजें कबूल हुई हैं? अल्लाह ने कहा अल्लाह किसी का ईमान ज़ाया नहीं करता। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, बेशक हमने देख लिया फिरना आपके चेहरे का आसमान की तरफ। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम ज़रूर फेर देंगे आपको उस किबला की तरफ जिसे आप पसंद करते हैं। फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रा,
اور جہاں کہیں تم سب ہو تم بھی اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک اہل کتاب لَيَعْلَمُونَ البتہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اے میرے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف رخ کرنا دیکھ لیا، ہم آپ کا قبلہ کعبہ کر دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر مکہ آپ کا قبلہ ہو گیا، اور عصر کی نماز میں آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ جب دوسری مسجد والوں کے پاس سے گزرا جو ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اس نے کہا اللہ گواہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو وہ صحابہ نماز میں ہی بیت المقدس سے گھوم کر کعبہ کی طرف ہو گئے، اور ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی، اس مسجد کا نام کیا پڑ گیا؟ مسجد قبلہ تین۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے ہیں، بِكُلِّ آیَةٍ ہر ایک نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور ان کا بعض کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور البتہ اگر آپ نے پیروی کر لی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اہل کتاب کو اچھی طرح پتہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نبی اس کا قبلہ کون سا ہوگا؟ قبلہ ابراہیمی ہوگا، مکہ اس کا قبلہ ہوگا، لیکن یہ کبھی بھی آپ کی بات کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور یہودی اور عیسائی جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی ڈائریکشن ایک نہیں۔ یہودی جہاں چٹان کے اوپر تابوت سکینہ پڑا ہوتا تھا، یہودی بیت المقدس کے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور عیسائی جہاں مشرقی جانب عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ ہوا تھا، عیسائی اس رخ کو نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے کہا ان کے تو اپنے قبلے ایک نہیں، تو پھر آپ کس کو راضی کریں گے؟ آپ صرف اپنے اللہ کو ہی راضی کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک فریق ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ وہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی اس قبلہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کعبہ ہونا یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یہ آپ کے نبی حق ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں۔ الحق من ربک حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین ہرگز شک کرنے والوں سے نہ ہو جاؤ، ولکل وجہۃ هو مولیھا ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے وہ اس کی طرف پھرنے والا ہے، فاستبقوا الخیرات تو بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم تمام کو لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی اب تو قبلہ سینٹر میں ہے نا، جو اس سائڈ رہتے ہیں ان کا قبلہ ہو سکتا ہے مشرق ہو، اور جو شمالن جنوبن رہتے ہیں کعبہ کے شمالن جنوبن ہو سکتا ہے وہ جنوب کی طرف رخ کریں، کیونکہ ان کے سینٹر میں کعبہ اس طرف سے آتا ہے، اس لیے چاروں طرف سے لوگوں کا رخ ہر ایک کی اپنی ایک سمت ہے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے رخ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، روح نماز دیکھو اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے جہاں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جب یہود کی تکرار بڑھی تو اللہ نے بار بار آیات نازل کی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے اپنے نبی کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں تم سب ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ تم سب بھی اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت بازی، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی اور مجھ سے ڈرو، وَلِيُتِمَّ
نعمتی علیکم، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم راہ پالو۔ یعنی اے میرے محبوب، پہلی کتابوں میں آپ کا قبلہ کعبہ ہی ہے، آپ اپنا چہرہ جو ہے اسی طرف کر لیں تاکہ لوگوں کو حجت بازی کا موقع نہ ملے، اور حجت بازی جنہوں نے کرنی ہوتی ہے نا وہ تو ہمیشہ سے کر لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ویسے تو کہتے ہیں کہ میں دین ابراہیمی پر ہوں، اور ابراہیم کا کعبہ جو ہے اس کو قبلہ نہیں بنایا۔ جب مدینہ آئے تو یہود نے کہا ہمارا قبلہ ان کو پسند ہے، ہمارا دین بھی ان کو پسند آ جائے گا، لیکن جب قبلہ بدل گیا تو یہودیوں نے پھر کیا کہا کہ دیکھو کتنا تعصب ہے، پہلے ہمارا قبلہ ٹھیک تھا اب ٹھیک نہیں رہا، اور مشرکین مکہ نے کیا کہا، ہاں پہلے تو رخ نہیں کرتے تھے اب کعبہ کی طرف رخ کر لیا ہے، ہماری باقی باتیں بھی مان لے گا۔ اے میرے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے لیکن تم لوگوں نے حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم ایک رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتا ہے تم پر ہماری آیات، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور سکھاتا ہے تمہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کا مطلب سکھا رہے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، جہاں کہیں کوئی برائی نظر آتی ہے آپ اس کو بڑھ کر روک دیتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ ایک بالشت میرے نزدیک آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک آئے، آپ نے دونوں بازو پھیلائے کہ میں ایک کلاوہ اس کے نزدیک آتا ہوں، جب وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ تو بندو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت دوبارہ آ گئی کہ مشکلات میں جو ہے وہ نماز پڑھ کے اور صبر کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد چاہنی ہے۔ باقی جتنے بھی طریقے ختم جو ہم کر لیتے ہیں یہ ساری بدعات ہی ہیں، اصل کام جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہو اس شخص کے لیے جو مارا جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو مارا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں جو ہے وہ سبز پرندوں کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، وہ سارا یعنی ہر وقت جو ہے وہ جنت میں سیر کرتی پھرتی ہیں، اڑتی ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے، والأنفس، اور جانوں کی کمی سے، وثمرات، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اور یہ وہ تبلیغ کا مشن تھا کہ جس میں صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارے پرچے کرنے پڑے۔ مدینہ پر ایک وقت ایسا تھا کہ ہر وقت خوف کا عالم تھا، کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، اور بھوک تھی، پھلوں کی، جانوں کی کمی، یہ سارے جو ہیں ٹیسٹ اس میں صحابہ اکرام پاس ہوئے، اور خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی کوئی بھی مصیبت جب ان کو پہنچے، جلتے جلتے چراغ بجھ جائے تو انا للہ وانا الیہ راجعون، اسی طرح کوئی موت ہو جائے تو انا للہ یہ پڑھنا ہے، لیکن پورے دل کے ساتھ، یہ نہیں کہ انا للہ پڑھ کے پھر واہ ویلا مچا دے اور ہر ناشکری کا کلمہ کہنے لگ جائیں، ایسے نہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ چیز اللہ کی تھی اس نے واپس لے لی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر مہربانیاں ہیں ان کی رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔
ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعار میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا وہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی بھلائی کا کام، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردان ہے جاننے والا. زمانہ جہالت میں صفا پر اصاف بت تھا اور مروہ پہ نائلہ بت تھا. جب یہ بت مٹا دیے گئے تو صحابہ کو تردد ہوا کہ کیا یہ جہالت کی رسم تو نہیں صفا مروہ کے گرد چکر لگانا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا شعار ہے. یہاں تو سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی اور پھر زمزم جو ہے وہ نکلا تھا، اس لیے یہ حج کے رکن میں سے ہے. صفا اور مروہ کی صحیح کیا کرو. ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جسے ہم نے اتارا، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدی، اور ہدایت، من بعد، اس کے بعد، ما بیناہ، جسے ہم نے بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ. ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان کو سب لعنت کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کر دیا، ہر ایک چیز واضح بیان کر دی، تو اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن اللہ کی توحید جو ہے وہ بیان ہوگی، اللہ کا حکم بیان ہوگا. اور اگر کوئی اللہ کے حکم کو چھپا لے، اور چھپاتے کون لوگ ہیں؟ جو دین کو بیچنے والے لوگ ہیں، جو غلط فتوے دے کے پیسے بٹورنے والے. یہ یہود کا وتیرہ تھا، یہ عیسائیوں کا وتیرہ تھا. انہوں نے تورات میں تحریف کر دی اور لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے. جو لوگ بھی کتمان حق کریں، حق کو چھپائیں، ان سب کو اللہ لعنت کرتا ہے. اور لعنت زبانی نہیں ہوتی، اللہ اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان کو لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. اب یہ وہ کتمان حق گناہ ہے، صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا. تابو، توبہ بھی کریں، اصلحوا، اصلاح بھی کریں کہ پہلے میں نے بات غلط کی تھی، درست بات یہ ہے، اور لوگوں کو بیان کر دے، تو ان کا یہ گناہ جو ہے یہ معاف ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ حدیثیں بہت بیان کرتا ہے، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی حدیث بیان نہ کرتا. اللہ کے دین کو چھپایا نہیں جا سکتا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے. اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آگ جل جل کر ٹھنڈی ہو جائے گی، بجھ جائے گی، یا جہنمی عادی ہو جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں، وہ ہلکا نہیں کیا جائے گا اور انہیں ذرا سا ریسٹ بھی نہیں ملے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود مگر وہ رحمان اور رحیم ہے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک بیچ پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی، واختلاف اللیل، اور آنا جانا رات کا، والنہار، اور دن کا، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، بما، ان چیزوں کے ساتھ جو ینفع الناس، لوگوں کو نفع دیتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی سے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے پھیلا دیا اس میں ہر طرح کے جانور. وتصریف الریاح، اور چلنا ہواؤں کا. والسحاب المسخر، اور بادل مسخر کر دیے گئے. بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اس میں جتنے بھی کام ہے، ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے سوا یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو ایک اللہ کی الوہیت جو ہے اس کو مان لو. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکڑ لیتے ہیں اللہ کے سوا
اندادن شریک، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ مانند محبت کرنا اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، ولو یری الذین ظلموا کاش کے دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا یہ کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، یعنی اللہ سے محبت جو ہے وہ مومن کی بڑی شدید ہوتی ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت وہ یکسو تھے، لیکن جنہیں غیروں سے عقیدتیں ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بڑی قوتیں ہیں یا یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، جب روز آخرت آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا اوہو قوتیں ساری تو اللہ ہی کے پاس تھی، ہم تو ایسے ہی ان لوگوں کے آگے ماتھے ٹیکتے رہے۔ استبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب اور کٹ جائیں گے ان کے سارے اس رشتے اور ناطے۔ اب یہ دونوں جیتے جاگتے انسان ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ دنیا میں تو بڑی رشتہ داریاں تھیں، بڑے تعلقات تھے، بڑی عقیدتیں محبتیں تھیں، اب جب یہ روز آخرت پہنچے تو جو پیروی کرنے والے تھے اور جن کی پیروی کی گئی تھی وہ پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائیں گے کیونکہ سامنے عذاب نظر آ رہا ہے، اور یہ ساری عقیدتیں جو ہیں یہ نفرتوں میں بدل جائیں گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ جانا ہو، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا جیسا کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل حسرتیں ہوں گی اوپر ان کے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ یہ لوگ آگ سے نکالے نہ جائیں گے۔ یہ بڑی سخت آیت ہے، اس آیت کو سمجھیں اور ہم اپنی اصلاح کریں۔ اب جو لوگ آج بڑی پیروی کر رہے ہیں، بڑی عقیدتیں دکھا رہے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، ہم تو سمجھتے تھے یہ ہمیں بچا لیں گے لیکن یہ تو ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے، ہم سے بیزار ہو گئے، یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں ہم دنیا میں واپس جا کر ان سے بیزار ہو جائیں، لیکن واپسی کا دروازہ بند ہے۔ حسرتیں کیا؟ شرک کرتے رہے تھے، انہیں اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، اور حسرتیں کیا؟ شرک کی موجودگی میں جو نیکیاں کی تھی وہ بھی برباد ہو گئیں، اور مشرک کبھی بھی جہنم سے باہر نکالا نہیں جائے گا۔ یا ایھا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلا، یعنی زمین میں جو حلال ہے وہ کھاؤ جسے اللہ نے حلال کہا، اور طیب کھاؤ، پاک کھاؤ، باسی گلا سڑا جو ہے متفن ایسی چیزیں نہ کھاؤ۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کا قانون مان لو، شیطان کے قانون چھوڑ دو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو انہوں نے کہا بل نتبع بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ کہ اگرچہ کہ ہوں ان کے باپ دادا، لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں کچھ بھی اور وہ ہدایت پر نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہوتی ہے تقلید آبا، کہ ہمارے ماں باپ تو ایسا کرتے تھے، اور کافروں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ یہی کہتے تھے باپ دادا ایسا کرتے آئے تھے، اگرچہ باپ دادا عقل مند ہی نہ ہو، ان کے پاس شعور ہی نہ ہو تو انہی کی پیروی کرو گے، وہ آگ میں گریں گے تو تم بھی آگ میں گرو گے۔ اس لیے باپ دادا کو بھی چیک کر لو، رسم و رواج کو بھی چیک کر لو کہ کیا وہ دین اسلام کے مطابق ہیں بھی یا نہیں۔ فَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا،
کمثل الذی یعنی کو مانند مثال اس شخص کے ہے جو چلاتا ہے، بما ساتھ اس کے جو لا یسمع الا دعاء و نداء نہیں سنتے مگر آواز اور پکار، صم بکم عمي وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی کافروں کی مثال جانوروں جیسی ہے، جیسے جانوروں کو ان کا آقا مالک جو ہے وہ بلاتا ہے تو جانور کو پتہ نہیں چلتا کہ آقا کہہ کیا رہا ہے، وہ صرف ایک آواز شور ہی سنتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ کافر جو ہے آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اسباب جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے۔ یعنی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرو، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، یہ بھی اللہ رب العزت ہی کی عبادت ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب لقمہ حرام کا ہو تو انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، انسان کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ انما حرم علیکم المیتۃ بے شک اس نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار، والدم اور خون، واللحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو جائے، فمن استر تو جو شخص مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد نہ بغاوت کرنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مردار بکرا ویسے تو حلال ہے، مر جائے تو پھر کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح جب اس کو ذبح کریں تو خون جو ہے رگوں سے نکلنے والا وہ حرام ہے، ہاں جو گوشت میں ملا جلا ہوتا ہے وہ حلال ہے۔ خنزیر کا گوشت اور اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جس پر غیر کا نام آ جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بکرا آپ ذبح کر رہے ہیں، اگر آپ غیر کا نام لے دیں اس پر تو وہ بکرا کیا ہو جائے گا، وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ذبح نہیں ہوتی لیکن اس پر غیر کا نام لے لیا جائے تو کیا وہ حلال رہتی ہے، وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے، اسی طرح بی بی فاطمہ کے نام کی سحنک، اسی طرح عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں شریف، اسی طرح سیدو صاحب کا بکرا، یا یہ کالا بکرا کالی دیوی کی بھیڑ چڑھتا ہے جا کے، جی کالا ہی، قربانیاں تو ہر طرح کے بکروں کی ہو جائیں لیکن نظروں نیاز میں صرف کالا ہی کیوں، دال میں تو کچھ کالا ہی نظر آتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر جان بچانے کے لیے صرف حرام ہی مل رہا ہے تو جان کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت جب کچھ بھی انسان کے پاس کھانے کو نہیں اور فقط ایک حرام چیز ہے تو اتنی کھائے جس سے جان بچ جائے، اور چسکے لے لے کے نہ کھائے، اس کو حرام سمجھ کے ہی کھائے۔ اگر اس میں اب اس کو کچھ غلطی لگ جاتی ہے کہ اس نے اتنا کم کھایا جان پھر بھی چلی گئی، یا تھوڑا سا زیادہ کھا لیا، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ اس کو معاف کر دے گا کیونکہ یہ اس کا اضطرار ہے۔ ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من الکتاب کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور وہ خریدتے ہیں اس کے بدلے قیمت تھوڑی، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار یہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ ہی، ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور انہیں پاک نہ کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے جی بات کتمان حق جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا اگر اس کو چھپا لیا جائے، فتوے بیچے جائیں، بٹورے جائیں، مال کمایا جائے تو ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، اللہ ان کو پاک نہ کرے گا، کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے نا کچھ گناہگاروں کو پاک کر کے اللہ باہر نکال لے گا، لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہے انہیں پاک نہیں کرے گی، ان کے گناہ مستقل رہیں گے، ہاں دردناک عذاب، چونکہ یہ بھی شرک درجے کے گناہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو چھپا لینا اور اپنی شریعت لوگوں کو دے دینا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو بالمغفرہ بخشش کے بدلے، فما اصبرہم علی النار کتنے صابر ہیں آگ پر۔ یعنی ان بڑوں کو پتہ ہے کہاں کہاں ڈنڈیاں مار رہے ہیں، کہاں دین کو بیچا جا رہا ہے، اور عوام بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بڑوں نے اوپر ڈنڈیاں کیا ماری ہیں،
کتنے صابر ہیں آگ پر، ان کو پتہ بھی ہے پیٹوں میں آگ بھر رہی ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی مخالفت میں ہے۔ یعنی اللہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے تو کتاب کو حق کے ساتھ نازل کر دیا، حق کبھی چھپا نہیں رہتا، لیکن جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ تعصب اور ضد بازی میں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں، بنی اسرائیل کے جو فرقے بنے تھے سب کے ہاتھوں میں تورات تھی، لیکن سارے ان کے جو فرقے تھے وہ گمراہ تھے، اس لیے کہ تورات کے اندر ڈنڈیاں ماری جا رہی تھی، اپنی رائے کو اس کے اندر داخل کیا جا رہا تھا۔ آج قرآن سب کے ہاتھوں میں ہے، ہم سب الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ وہ ڈنڈیاں ہوتی ہیں جو ماری جاتی ہیں حق کے مقابلے میں، اور لوگوں کو حق سے دور کر دیا جاتا ہے۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور دے دے مال اس کی محبت پر، ذوی القربى، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب، اور گردن کو آزاد کرنے میں، وأقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، والموفون بعہدہم، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے، اذا عہدوا، جب کہ وہ عہد باندھیں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرنے والے بھوک میں اور تکلیف میں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ وہ پرہیزگار ہیں۔ دوبارہ اللہ یہود کو شرمندہ کر رہا ہے، تم جو بار بار شور کرتے ہو جی رخ اس طرف کر لیا، رخ کعبہ کی طرف کر لیا، نیکی یہ تو نہیں ہے کہ تم نے رخ کس طرف کیا ہے، نیکی کے جو کام ہے نا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کا خوف، ہاں بدعہدیاں نہ کرو، اس آیت میں جتنے بھی احکامات ہیں یہ کرنے کے کام ہے، یہ کام کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلی، قتل میں، الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے، والانثی بالانثی، اور عورت عورت کے بدلے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جو شخص معاف کر دیا جائے اسے اس کے بھائی سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو فدیہ ادا کرنا ہے بھلے طریق سے، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ، ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے، آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذلک، تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اگر کوئی قتل کرے تو بدلے میں قتل ہوگا، اس کو قصاص کہتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے اوپر جو آسانی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ قصاص لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر وہ فدیہ لے لیں، جان کا فدیہ کیا ہے، 100 اونٹ، اگر وہ فدیہ لے لیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ سارا کچھ ہی معاف کر دیں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہود کے قانون میں صرف جو ہے وہ قصاص تھا، اور عیسائیوں کے قانون میں صرف معافی تھی، اور مسلمانوں کو اللہ نے تخفیف کی کہ آپ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ زمانہ جہالت میں قانون یہ تھا، اگر کوئی بڑا آدمی مارا جاتا تو پھر اس کے بدلے میں صرف قاتل کوئی نہیں مارتے، کہتے بھئی ہمارا بڑا مرا ہے تمہارا بھی کوئی بڑا ماریں گے، اور پھر ایک کے بجائے کئی کئی مار دیا کرتے تھے، اور پھر اگر کوئی بڑا آدمی قتل کر دے چھوٹے آدمی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، قانون کس کو انصاف مل رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں جی، غلام مارے گا تو غلام ہی قتل ہوگا، عورت اگر مار سکتی ہے تو قتل بھی ہو سکتی ہے، انصاف کے ساتھ قاتل کو ہی، چاہے وہ عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، قاتل کو ہی پکڑ کر قصاص لیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے اس بدلہ لینے میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ کافروں کے ہاں بھی ایک جملہ تھا کہ قتل ہی قتل کو مٹاتا ہے، جب ایک قتل ہوتا تو وہ کئی کئی قتل کر دیتے، وہ آ کے کئی قتل کر دیتے، قتل مٹ ہی نہیں رہا تھا، لیکن اللہ نے لفظ کیا بولا، قصاص، اور قصاص کیا ہے، صرف قاتل کو مارا جائے گا، اور اسی طریق سے مارا جائے گا جس طریقے سے اس نے مقتول کو مارا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر،
فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب حاضر ہو احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑ جائے، الوصیۃ للوالدین، تو والدین کے لیے وصیت کر جانا ہے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریق سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے اوپر پرہیزگاروں کے۔ یعنی جب ابھی ترکہ میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت یہ حکم تھا کہ، اور اس وقت یہ تھا کہ وہ صرف بیوی کو اور ان بچوں کو وراثت ملتی تھی جو لڑکے ہوں اور بڑے ہوں، چھوٹوں کو تو دیتے ہی نہیں تھے، اور اس طرح ماں باپ کو بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، والدین کا، قریبی رشتہ داروں کا یہ حق ہے، وصیت جو ہے وہ لکھ کے رکھا کرو۔ لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حصہ، اولاد کا حصہ، کس کو کتنا ملنا ہے، یہ وراثت کے احکامات نازل ہو گئے تو یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کوئی وصیت کرنا چاہے 1/3 کی وصیت تو کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے حصے داروں کو ان کے حصے لکھ کر دے دیے ہیں۔ کوئی بندہ، اس کو آپ یوں سمجھے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جب مروں تو میرا سارا مال مسجد میں دے دینا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اگر مسجد کو دینا ہے تو کتنا دے سکتا ہے؟ 1/3 جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اور وصیت جو ہے نا، جن کے حصے اللہ نے لکھ دیے ہیں نا شریعت میں، وصیت ان کے بارے میں بھی نہیں ہو سکتی کہ مثلا ایک ماں ہے، یہ بیٹا میرا زیادہ فرما بردار ہے تو میں کہتی ہوں جی اس کو اتنا زیادہ دے دینا، جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے نا ان کے حق میں وصیت بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں دوسرے غریبوں، کسی مدرسے، مسجد یا اپنی فیملی میں کوئی دور پار کے غریب ہیں تو ان کو وصیت کی جا سکتی ہے۔ فمن بدلہ، تو جو کوئی اس کو بدل دے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو اس نے اس کو سنا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدل دیتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب جانے والے نے تو کوئی وصیت کی، وہاں پر ایک ہی بندہ تھا اور اس نے بڑی چالاکی سے وصیت بدل کے سارا اپنی طرف کو کر لیا، تو گناہگار کون ہوگا؟ جو اس وصیت کو بدلے گا۔ فمن خاف من موص جنفا، تو جس کو خوف ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے ٹیڑے پن کا، او اثما، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو واپس میں اصلاح کر لیں، فلا اثم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جانے والے نے ہی غلط وصیت کر دی، جانے والے نے شریعت کے مطابق وصیت ہی نہیں کی، تو سننے والے جو ہیں اس وصیت کو بدل دیں، اور کیسے کر دیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق کر دیں۔ ایسا بدلنا بندہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس کو شریعت کے مطابق کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کی امتوں کو روزے دیے ہیں۔ ہاں دنوں کی یا اوقات میں تعیین میں یہ فرق ہو سکتا ہے، اور روزہ دراصل کیا ہے؟ نفس سرکش کی اصلاح ہو جائے اور پھر انسان کو سارا سال نیکیوں کی عادت پڑ جائے۔ اب روزہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف کھانے پینے سے رک جانا تو روزہ نہیں ہے نا۔ ہاں جس نے غلط گوئی، غلط کاری نہ چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو روزہ زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی، ہر چیز کا روزہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی ہے تم میں سے بیمار، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا، تو جو کوئی خوشی سے کرے گا بھلائی، فہو خیر اللہ، وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزے ہی رکھ لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ یعنی دیکھو چند دن گنتی کے ہیں، کیسے گنے جائیں گے؟ آج 10واں روزہ، آج 12واں روزہ، ایسی انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں۔ ہاں اب اللہ نے کہا اگر کوئی بیمار ہے، اور بیمار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مستقل بیمار ہوتے ہیں، مثلا شوگر کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا بوڑھا ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، وہ فدیہ دے دیں گے، ایک مسکین کا کھانا، 2 وقت کا کھانا، سحری افطاری۔ اور ایک وہ بیمار ہے، مثلا الٹیاں لگ گئیں یا بخار چڑھ گیا، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہ دوسرے دنوں سے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی گنتی کو پورا کریں گے۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جن کو پیریڈز آ جائیں، جتنے روزے چھوٹیں گے وہ دوسرے دنوں سے اس گنتی کو پورا کریں گی۔ ان میں وہ عورتیں بھی ہیں جو جن کے بچہ پیدا ہوا ہے یا جو وہ دودھ پلا رہی ہیں،
تو وہ باقی دنوں سے جتنے روزے چھوٹیں گے اس گنتی کو پورا کریں گے۔ مسافر جو ہے، مسافر اگر سفر میں روزہ نہیں رکھتا کوئی حرج نہیں، ہاں وہ بعد میں اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیں۔ پہلے حکم تھا، چونکہ روزہ کا حکم آ رہا تھا، پہلے تو حکم یہ تھا کہ اگر کوئی صحت مند بھی، طاقت جو رکھتا ہے وہ بھی اگر روزہ نہ رکھے فدیہ دے دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اللہ نے کہا اب روزے رکھو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ نہ کہ جو کوئی خوشی سے کرے بھلائی، اللہ نے ایک مسکین، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک بندہ خوشی سے 2 مسکین کو کھلا دے یہ بھی وہ کر سکتا ہے، یا ایک بندہ فدیہ بھی دے دے بعد میں روزے بھی رکھ لے، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان اور ہدایت اور فرقان کے بڑے واضح واضح دلائل ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی ہے بیمار، اول سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں سے اس گنتی کو پورا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم روزوں کی گنتی کو بھی پورا کر لو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان دین دیا کہ بیماروں کو کہا کوئی بات نہیں روزے نہ رکھو، مسافر روزہ نہ رکھے، دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرو، گنتی بھی پوری ہو جائے، اجر بھی پورا مل جائے، اور پھر اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو۔ تکبیرات جو ہیں عیدین کی وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتی ہیں، اور ویسے بھی ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحلیل کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں، اجیبو جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، دعوت الداع پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی جب کہ وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ میرے حکموں کو مانو، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون شاید کہ وہ بھلائی پا جائیں۔ یعنی لوگوں نے پوچھا کہ اگر اللہ دور ہے تو زور زور سے پکارے، اگر قریب ہے تو آہستہ آہستہ دعا مانگ لیں۔ ہاں اللہ نے کہا میں بڑا قریب ہوں، میں تو رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، صرف قریب ہی نہیں ہوں، سننے والے کو وہ جو چیز مانگتا ہے نا وہ دینے پر بھی میں قادر ہوں۔ فقط فرق کیا ہے، میرے حکموں کو مان کے دیکھو تو صحیح، اور صرف مجھے پکارو، صرف خالصتاً مجھے پکارو، مجھ پر ایمان لا کے دیکھو تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میری رحمت کے برسنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے رات روزوں کی اپنی بیویوں سے صحبت کرنا۔ اچھا یہ ساتھ ساتھ احکامات سنیں، صحابہ اکرام نے نا اپنے طور پر ہی سارا رمضان بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، پھر ظاہر انسان ہے، ہاں غلطیاں بھی ہوئیں، اللہ نے کہا رات جو ہے نا وہ بیوی سے صحبت کرنا یہ حلال ہے، دن میں روزہ ہے تو دن میں جو ہے یہ جائز نہیں۔ ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارا، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، یعنی بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا لباس ہے، اور لباس کیا ہوتا ہے، ساتر ہوتا ہے پورے جسم کا، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اور پھر یہ لباس کیا ہوتا ہے، زینت ہوتا ہے، ایک دوسرے کے زینت اور وقار بنے۔ علم اللہ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کنتم تختانون، کہ تم تو خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے نفسوں کی، فتاب علیکم اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم اور اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تباہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے تو روزہ توڑ دیا، بیوی سے صحبت کر لی روزے دن کے وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو اس کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا کیا ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایسے میں 15 سا ایک ٹوکرا کھجور کا آیا، آپ نے اس کا سائل کی درہ کہا یہ جا کر صدقہ کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھ سے زیادہ غریب پر صدقہ کرو؟ مدینہ کے اس کنارے سے لے کر مدینہ کے اس کنارے تک مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی کفارہ پڑ جائے
تو ہم صدقات و خیرات سے اس بندے کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ فلانا باشرہن، اب ان سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے، یعنی میاں بیوی حصول اولاد کے لیے ہی کوشش کریں۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت، یعنی جب مغرب کی طرف تو سیاہ دھاری ہو اور مشرق کی طرف جو ہے سفید ڈوری آ جائے تو یہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، روزہ بند ہو گیا۔ اب سیدنا عدی کہتے ہیں میں نے تو اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھ لیا، ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا، دیکھتا رہا، کھاتے پیتے رہے۔ صبح کو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ سکی۔ آپ نے بڑا مزاحن کہا، آپ نے کہا واہ، تیرا تو تکیہ اتنا بڑا ہے کہ جس میں جو ہے مغرب کی سیاہ ڈوری اور مشرق کی سفید ڈوری ساری تیرے تکیے کے نیچے آ گئی۔ گویا وہ جو وقت تھا صحابی کو سمجھ نہیں آئی، تو ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے نا، اس وقت سے روزہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، ہاں جی شام تک یہ روزے کا ٹائم پیریڈ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی 12 بجے سے پہلے ٹوٹے تو پھر جی پورا کر لو، یا پتہ نہیں کیا کر لو، 12 کے بعد ٹوٹے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ روزے کا جو ٹائم 1 منٹ پہلے بھی ٹوٹ گیا روزہ تو روزہ گیا، اس کی قضا دوسرے دنوں سے دینی ہے۔ ولا تباشروہن، اور ان سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو، یعنی حالت اعتکاف میں دن رات جائز ہی نہیں بیوی کے لیے، اور اعتکاف ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ مسجد کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے تو اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جانا، کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ متقی ہو جائیں۔ ولا تاکلوا اموالکم، اور نہ تم کھاؤ اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ تم کھینچ کر لے جاؤ ان فیصلوں کو حاکموں کی طرف، لتاکلوا، تاکہ تم کھا لو، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ، چوری، خیانت، ڈاکے، سود، جوا، یہ ساری چیزیں، لاٹریاں، سٹے بازیاں، نہ جانے کیا کیا، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور اس آیت میں خالصتاً جو مقدمات جاتے ہیں حاکموں کی طرف اور رشوتیں دے دے کے لوگوں کے پلاٹ مت ہتھیا لو، لوگوں کا مال اپنا مت بنا لو۔ یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ تو وقت ہے لوگوں کے لیے اور حج کا، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں، بان تأتوا البیوت، کہ آؤ تم گھروں کو، من ظہورہا، ان کی پشتوں سے، ولکن البر، اور لیکن نیکی ہے، من اتقی، جس نے تقوی اختیار کیا، واتوا البیوت من ابوابہا، اور آؤ گھروں کو ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی ویسے تو پوچھا تھا، سوال تھا چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے، انسانی عقل میں یہ باتیں آ ہی نہیں سکتی، اور ان کا ہدایت سے کوئی تعلق بھی نہیں، اللہ نے وہ جواب ہی نہیں دیا۔ اللہ نے کہا بس چاند کیا ہے، یہ حج کے موسم معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جی حج کا چاند ہے، یہ رمضان کا روزوں کا چاند ہے، اب روزے رکھنے ہیں، اور پھر سورج جو ہے وہ دن کے وقت نمازوں کے اوقات جو ہے نا ان سے پتہ چلتا ہے، بس اتنا سا علم تمہارے لیے کافی ہے۔ اور انصار کہتے ہیں کہ زمانہ جہالت میں اگر کوئی احرام باندھ لیتا اور اسے گھر آنا پڑتا تو وہ دروازے سے نہیں آتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ پیچھے کسی کھڑکی سے گھر میں آئے۔ ایک بندہ ایک دفعہ احرام باندھا، دروازے سے آیا، لوگوں نے لان تان شروع کر دی، تو اللہ نے کہا یہ کون سا نیکی کا کام ہے، ادھر سے آنا یا ادھر سے آنا، یہ کوئی نیکی کے کام نہیں، جو اصل نیکی کے کام ہے نا ان کو اختیار کرو۔ اور یہ جو من گھڑت باتیں ہم لوگوں نے بھی اپنے دین میں بڑی رائج کر رکھے ہیں کہ جی شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا، یا جمعے کے دن یہ نہیں کرنا تو اس دن وہ نہیں کرنا، یہ کوئی نیکی کے کام نہیں ہے، یہ اپنے اوپر پابندیاں ہی ہیں، ان پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ،
اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جہاد کا حکم مل گیا، مکہ کی 13 سالہ زندگی بڑی مار کھائی ہے، ہاں اب ان کو مارو جو تم سے لڑنے آئے، اور یہ دفاعی جنگیں ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی، لیکن کیا کہا زیادتی نہ کرو، جتنا کوئی آئے اتنا ہی اس کو مارو، عورتیں جو گھروں میں ان کو نہ مارو، درختوں کو مت اکھیڑو، کھیتوں کو ضائع نہ کرو، جو گرجاؤں میں یا اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں ان کو بھی مت مارو، ہاں اور پھر کسی بھی کافر کی لاش کا مسئلہ جو ہے وہ بھی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، وقتلوہم اور ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، اخرجوہم اور نکال دو ان کو، من حیث اخرجوکم جہاں کہیں انہوں نے تمہیں نکالا ہے جہاں سے، والفتنۃ اشد من القتل اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام اور ان سے مت لڑائی کرو مسجد حرام کے نزدیک، حتی یقاتلوکم یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کریں فیہ اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے لڑے فَاقْتُلُوهُمْ تو انہیں قتل کر دو، کذالک اسی طرح جزاء الکافرین بدلہ ہے کافروں کا، یعنی جس طرح ان کافروں نے مکہ سے تمہیں نکالا ہے اسلام کی وجہ سے، اب تم ان کافروں کو مکہ سے نکال دو ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے، یہ کیا ہوگا عدلے کا بدلہ ہو جائے گا، اور مسجد حرام میں لڑائی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کافر مسجد حرام کے اندر تم سے لڑائی کریں تو جوابی کارروائی کر سکتے ہو، پہل تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین اللہ کا، فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ تو نہیں ہے زیادتی کرنا مگر ظالموں پر۔ اور فتنہ کے کام کیا تھے؟ فتنہ یہ تھا کہ کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مسلمانوں کو اتنا ستاتے تھے کہ انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، پھر ان کے مال ہتھیا لیے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیے، یہ بڑے بڑے کام تھے فتنے کے، ہاں تو ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ اسلام کے رکاوٹ نہ بنے، اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جب مکہ فتح ہوا، لوگوں نے کہا ابن خطل تو کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اسے پکڑو اور قتل کر دو، اس لیے کہ وہ اشتہاری مجرم تھا، اس نے قتل بھی کیا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی تھی، اور اس نے وہ مرتد بھی ہو گیا تھا اسلام قبول کر کے۔ تو کچھ ایسے مجرم ہوتے ہیں، ویسے تو مکہ میں آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے سزا بھی دی، الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے کے بدلے ہیں، والحرمات قصاص اور حرمتوں کا بھی بدلہ ہے، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ تو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی کر لو، بمثل اتنی ہی ما اعتدى علیکم جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی تمہاری طرف سے حرمت جو ہے وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، اور حرام مہینوں میں بھی لڑائی جو ہے جائز نہیں، حرم کے اندر لڑائی جو ہے وہ جائز نہیں، لیکن اگر کافر حرمتوں کا پاس نہ کرے تو جوابی کارروائی تم بھی کر لو، لیکن کسی کے اوپر زیادتی نہ کرنا، جتنا تمہیں کسی نے کیا ہے اسے اتنا ہی بدلا لو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت ہمارے حق میں اتری کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بڑی عزت دے دی، اسلام تھوڑا مضبوط ہو گیا، مدینہ میں اسلامی ریاست بن گئی، تو ہم انصار نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، ہمارے تو مال سب کچھ جو ہے، اب ہم ایسا کرتے ہیں جو نئے لوگ آئے ہیں نا وہ خرچ کریں، ہم تھوڑا سا اپنے مالوں کی اصلاح کر لیں۔ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ یہ ہلاکت کی طرف رخ کرنے لگے ہو، دنیا کی طرف رخ کرنے لگے ہو، مال کو بچانے کی طرف تمہارا رخ ہو گیا ہے، اللہ کے رستوں میں خرچ کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس اقامت دین میں تعاون کرو اور جہاد کی راہوں کو اپنا لو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ ہاں جی اس کو جی آپ ساتھ ساتھ سنیں۔
اگر کوئی احرام باندھ لیتا ہے حج اور عمرہ کا تو پھر اسے پورا کرنا ضروری ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِ تو جو کچھ میسر ہو قربانی سے. یعنی اگر تم روک دیے جاؤ، بیمار ہو جاؤ، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کعبہ جاتے جاتے ہاسپٹل پہنچ جاؤ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، تو پھر کسی کو کہو کہ قربانی ان کی طرف سے کعبہ کی حدود کے اندر قربانی کر دے، اور پھر جب تمہیں یہ علم ہو جائے کہ قربانی ہو گئی تو اپنے سر کے بال جو ہے یہ منڈا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کے لیے کافروں نے روک دیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اٹھو قربانی کر لو اور اپنے سر کے بال منڈوا دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے. یعنی جب تمہیں یقین ہو جائے کہ قربانی ہو گئی ہے، آج کل تو ٹیلی فون آ جاتے ہیں، جی آپ کی قربانی ہم نے ادھر کر دی ہے، تو پھر سر جو ہے اس کو منڈوا دو. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا تو جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، او بہی عزم من راسہ یا اس کے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ تو فدیہ دینا ہے روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ سے، او نسک یا قربانی سے. اب اس کو یوں سمجھے کہ سیدنا کعب بن عجرہ کہتے ہیں حدیبیہ میں ہمیں روک دیا گیا اور احرام باندھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں میرے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ وہ میرے چہرے پہ جھڑتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور کہا کہ تجھے اتنی تکلیف ہے، ہاں اپنا سر جو ہے یہ منڈوا دو، لیکن کیا کرو؟ فدیہ دے دو، ہاں 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا قربانی کر دو. تو سیدنا کعب بن عجرہ کہتے ہیں میں نے ایک بکری قربان کی اور سر جو ہے وہ منڈوا دیا. کوئی بھی بیمار ہو جائے یا اس کو تکلیف ہو جائے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج تک، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ تو جو کچھ میسر ہو ہدی سے. یعنی حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران کرنے والے اور حج تمتع کرنے والے جو ہیں وہ قربانی کریں گے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ تو جسے قربانی نہ ملے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، فی الحج حج میں، وَسَبْعَةٍ اور 7 روزے اذا رجعتم جب کہ تم واپس لوٹو. ہاں اگر قربانی میسر نہیں، جیب کٹ گئی، پیسہ نہیں بچا یا وہاں قربانی ختم ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ 10 روزے رکھنے ہیں، 3 تو وہیں پر رکھنے ہیں اور 7 واپس اپنے گھر آ کر رکھنے ہیں. یہ 3 روزے عرفہ کے دن تک یا اس سے پہلے رکھ لیں. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ 10 روزے پورے ہو گئے. ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو. واتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. جو تو مکاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں ان کے اوپر جو حج ہے صرف حج ہے، اس میں قربانی نہیں ہوتی. یہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے حکم ہے. الحج اشہر معلومات حج تو مقرر مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج تو جو کوئی فرض کر لے ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو نہ رغبت کرنا ہے، کوئی جنسی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اور نہ کوئی فسق کا کام کرنے اور نہ ہی جھگڑا حج میں. وما تفعلوا من خیر اور جو تم بھلائی کا جو بھی کام کرو گے، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا اور تم زاد راہ لے کے جایا کرو، فإن خیر الزاد التقوی بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب اور مجھ سے ڈر جاؤ اے عقل مندو. حج مقرر مہینے ہے، یعنی جو ہی چھوٹی عید گزرے گی نا 1 شوال، وہاں سے لے کے 10 ذوالحجہ تک جو ہے نا یہ حج کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں کبھی بھی جو ہے نا حاجی احرام باندھ سکتا ہے. جب وہ حالت احرام میں ہو تو ظاہر ہے بیوی جو ہے وہ منع ہو گئی، کوئی بھی جنسی چھیڑ چھاڑ کوئی بھی ایسی بات اس کو منع ہے، نافرمانی جھگڑے یہ ساری چیزیں منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا حج کیا کہ جس میں اس نے بے حیائی کی کوئی بات نہیں کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، وہ ایسے لوٹا جیسے اس دن تھا جیسے وہ پیدا ہوا. تو ہم تو صرف یہ جانتے ہیں نا جی حج کیا تو بس گناہ معاف، نہیں، حج کی شرائط ہے کہ اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. اور یمن کے لوگ جو ہیں وہ زاد راہ ساتھ نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے تھے ہم تو اللہ پر بڑا توکل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ایسے تو نہیں دیتا نا، پھر لوگوں سے جا کے مانگتے پھرتے. اللہ نے کہا نہیں، اپنا پیسہ اپنا زاد راہ جو ہے یہ لے کے جایا کرو. یہ کوئی تقوی اور توکل نہیں ہے کہ لے کے نہ جاؤ پھر لوگوں سے
مانگو لیسا علیکم جناحن تم پر کوئی گناہ نہیں ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا فاذا افضتم من عرفات پھر جب تم نکلو عرفات سے فاذکروا اللہ تو تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو عند المشعر الحرام مسجد حرام کے مشعر حرام کے نزدیک واذکروہ اور اس کو یاد کرو کما ہداکم جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ کہ اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے، یعنی اگر تم حج پہ جاؤ کوئی خرید و فروخت تجارت کر لو کوئی حرج نہیں، نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم تو حج پہ جا رہے ہیں، اگر شاپنگ کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ اور جب تم عرفات سے نکلو تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے نزدیک اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس پھر نکلو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں، واستغفروا اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قریش مکہ اپنے آپ کو اشراف سمجھتے تھے اور وہ عرفات تک جاتے ہی نہیں تھے، اللہ نے کہا نہیں باقی لوگ عرفات تک جاتے ہیں، عرفات سے ہو کر مزدلفہ میں آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات کی حاضری ہے، 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ پھر جب تم اپنے مناسک حج پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسا کہ ذکر کرنا تمہارے باپ دادا کا، او اشد ذکر یا زیادہ سخت ذکر کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا تو لوگوں میں سے بعض جو یہ کہتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ یعنی یہ باپ دادا کے تذکرے چھوڑ دو، ذکر کرو تو فقط کس کا کرو؟ اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ اب کچھ دنیا دار ایسے ہیں وہاں جا کر بھی صرف دنیا ہی مانگتے ہیں تو انہیں صرف دنیا ہی ملے گی، لیکن مومنین کی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ سے دنیا کی خیر بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی خیر بھی مانگتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اے رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں بھی اچھائی، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھی اچھائی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر دعا تھی، اور رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعا کو دہراتے تھے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہ لوگ ہیں ان کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔